जो स्टेट सेक्रेटरी हो और उससे लड़ना भी इलेक्शन हो तो वो फिर पार्टिसिपेंट्स को नाराज भी नहीं कर सकता। मैं नारियाल साहब की मजबूरियों को समझता था, इसलिए वो किसी न तरह मैंने महमूद साहब को भी कहा इतनी तो हम खुशामद पाकिस्तान में भी नहीं करते जितनी आप इधर कर रहे हो। तो बड़ी मेहरबानी, आपने इज्जत अफजाई की और यकीनन बहुत बातें हुई। मैं कोई अहले इल्म तो नहीं हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ सियासत का भी, और कोई अपने आप को अकल कुल भी नहीं समझते, अपने आप को तालिब इल्म समझते हैं, स्टूडेंट समझते हैं, हर वक्त सीखते हैं आप जैसे लोगों से, तौफीक भट्ट साहब जैसे लोगों से, जिससे भी कोई काम की बात मिल जाए, कोई इल्म की बात मिल जाए, कोई अदब की बात मिल जाए, कोशिश करते हैं उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने की। नदीम साहब ने भी बड़ा अच्छा एक कहा कि पाकिस्तान की वजह से हम बड़े परेशान हैं। हमारे और भी एक तो मुकर्रीन ने कहा कि हम पाकिस्तान में परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है। यकीनन आप जिस सोसाइटी में बैठे हैं, अगर आप यहाँ का कंपैरिजन पाकिस्तान से करें तो आपकी परेशानी जायज होनी भी चाहिए। आप वहाँ आपकी धरती रही है, आप कोई पैदा वहाँ हुआ है, कोई बड़ा वहाँ हुआ है, कोई ग्रो अप हुआ है, और फिर आप अपनी एक नई जिंदगी का सफर आपने कनाडा में शुरू किया, तो आपको अपनी मिट्टी से भी प्यार है, पाकिस्तान से भी। लेकिन मेरे ख्याल में इतनी कोई परेशानी की बातें नहीं है। ये एक ट्रांजिशनल फेज है। हमारे पॉलिटिकल जमातों को, जिस तरह गुजर साहब हमारे ब्लू पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, और भी सारे नजरियात हैं किसी के। असल में बात यह है कि मैं कल भी प्रोफेसर साहब से 2 दिन पहले भी हमारी बात हो रही थी। हमने ये जो आजकल ये जो सोशल मीडिया एक अच्छी चीज है, हमारा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ये वो सारा मुतालिया पाकिस्तान पढ़ने वाला है। मुतालिया पाकिस्तान अब जाके हमें पता चला है कि हम तो आधा झूठ पढ़ते रहे। मैं सच्ची बात है, मैंने 15-20 दिनों में मुजीबुर रहमान साहब की तकरीरें सुनी जो मैंने पहले नहीं सुनी थी। मुझे जब सूते ढाका का, मैं अपनी जब फर्स्ट ईयर में FC कॉलेज में गया तो मैंने सबसे पहले कोशिश की कि मैं ढाका फॉल के बारे में सुनूं, पढ़ूं। तो मैंने पढ़ी 2-4 चीजें पाकिस्तान में प्रोफेसरों की, एक 2 किताबें ली, अपनी सिविक्स में से पढ़ा। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में तो सही हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती, और इसी वजह से हमारा जो नौजवान है आजकल जो सोशल मीडिया पे बैठा है, ये उसका कसूर नहीं है। क्योंकि मैं 3.5 साल एक जमात में अब रहा हूँ, मेरी जिंदगी का एक हिस्सा हुआ 3.5 साल, या मैं किसी की दिलजारी नहीं करना चाहता कि वो कैसे गुजरे और उसके बारे में मैं राय नहीं देना चाहता। लेकिन 10 सालों से आगे किसी को कुछ हिस्ट्री का पता नहीं। पाकिस्तान आज से 10 साल पीछे चले जाए कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त हमारी मजबूरियां क्या थी उस फेडरेशन को, जिसमें पख्तून भी, बलोची भी, सिंधी भी, बड़ी बड़ी कौमें, फिर पंजाबियों में पोटवार वाले, फिर सराइकी पंजाब वाले। तो पाकिस्तान में 8-9 किस्म की कौमें रहती हैं। उन सबको एक लड़ी में प्रो के कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई आसान काम नहीं है। जो फेडरेशन का एक आइन बना वो भी उसी पाकिस्तान में बना, सियासतदानों ने बनाया। और आज का हमारा जो स्टूडेंट है, हमारा जो बच्चा है, उससे कभी पूछिएगा कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसको कोई पता नहीं। मैंने खुद अपने कई बच्चों से, भतीजों भाइयों से पूछा, उनको कोई पता नहीं। हालांकि वो पॉलिटिकल फैमिलीज के बच्चे होते हैं, फिर भी उनको कोई पता नहीं। उसके बाद किसी से पूछ लेंगे एटॉमिक बम हमारा बना तो उससे पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानियां दी और किस शख्सियात में कुर्बानियां दी। फिर इसी तरह आगे जमहूरियत चलती है। जिस धरती पे आप बैठे हैं, इस धरती में 150-200 साल के बाद जाके आप यहाँ पहुंचे। पाकिस्तान तो 60-70 साल उसकी जिंदगी है, और उसमें भी जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में जिनका मेन किरदार था बांग्लादेश का, उनको हमने अपने से परे फेंका अशराफिया ने मौजे करने के लिए। मैं सीधी सी बात करूँ, ये जो आज का जंग है, ये कोई
وہ اکثر ہمارے لیڈر کہتے ہیں حسینیت یزیدیت کی جنگ ہے، میں اسے اتفاق نہیں کرتا، یہ اقتدار کی جنگ ہے، اس پہ میں ڈیبیٹ بھی کر سکتا ہوں، کرسی کی جنگ ہے صرف، اور یہ تاریخ آپ کو بتائے گی کہ یہ کرسی کی بھیانک جنگ، اس میں کون سا لوگ ہوا اور کون کس کا تاریخ میں اچھے لفظوں میں نام نہیں لکھا جائے گا، یہ آپ کو 5-10 سال بعد پتہ چلے گا، شاید ہماری زندگی میں نہ پتہ چلے، کیونکہ پاکستان میں آج بنگلہ دیش کی باتیں جو ہے یہ کتنے سال بعد آج جا کے حقیقت ہمیں پتہ چلی، اور آج لوگ اپنے دکھ میں جو کبھی شہید الافکار علی بھٹو کو سیکورٹی رسک کہتے تھے، کافر کہتے تھے، پاکستان کا دشمن کہتے تھے، آج ہر جماعت ان کا نام لیتے ہیں کہ بھٹو کی طرح میں بھی دے رہا ہوں، بھٹو کی طرح میں جیوں گا، کتنے سالوں بعد سب کو بھٹو یاد آ گئے۔ تو یہ پاکستان میں اتنی مایوسی کی بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں آپ بھی مشکل حالات ضرور ہیں، اکنامکلی ہم جس خطے میں ہے ہمارا ملک، کیونکہ انڈیا کے ساتھ ہماری ٹریڈ نہیں ہے، اچھے تعلقات نہیں ہے، افغانستان میں جنگ ہے، افغانستان کو بھی پاکستان ہی فیلڈ کر رہا ہے، پاکستان ہی اس کا بھگت رہا ہے، انٹرنیشنل کانسپریسی جو ایک سازش تھی اس کی بیٹل فیلڈ پاکستان تھا، اور تاریخ میں آمروں نے ڈکٹیٹروں نے جس طرح پاکستان کو اس میں گھسیٹا، یہ بھی تاریخ پڑھنی چاہیے، اس میں کس کس کا بھیانک کردار کیا کیا رہا، وہ $18 ملین ہماری تو 80,000 جانیں گے پاکستانی کی، اربوں خربوں کا نقصان ہوا، اس کا فائدہ کس نے اٹھایا، وہ فائدہ اٹھانے والوں میں سیاستدان آپ کو کم نظر آئے گے، جن کو ہم ہر وقت گالیاں دیتے ہیں وہ کم نظر آئے گے، اور اگر آپ کیونکہ نئی آنے والی جنریشن کو میں اکثر ہمارے صحافی حضرات معذرت کے ساتھ پروفیسر صاحب میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ آپ جب بات کر رہے ہو نا کرپشن کے اوپر، تو اگر آپ سنگل آؤٹ ایک طبقے کو کریں گے تو میں کم از کم آپ کی بات نہیں سنوں گا، آپ سارے طبقوں کا موازنہ کیا کریں کرپشن کے اوپر، جس میں آپ جوڈیشری کو لیں، بیوروکریسی کو لیں، ملٹری بیوروکریسی کو لیں، سویلین بیوروکریسی کو لیں، صحافیوں کو لیں، سیاستدانوں کو بھی لیں، پھر آپ کمپیرزن کریں، اور پھر آپ ایمانداری کے ساتھ تجزیہ تب بھی کر سکتے ہیں جب آپ ساروں کا، اگر آپ سنگل آؤٹ کریں گے صرف سیاستدان کو کہ سیاستدان میں نہ آپ کو مارنا ہوتا ہے، نہ آپ کی انکوائری کر سکتا ہے، نہ آپ کے اوپر پرچہ کر سکتا ہے، نہ آپ کو مسنگ پرسن بنا سکتا ہے، اس لیے وہ سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے، اور وہ آپ کا پبلک پراپرٹی بھی ہوتا ہے، یقیناً آپ کا حق ہوتا ہے اسے کویسچن کرنا، لیکن سچی بات ہے میں پہلے کینیڈا میں ہر سال میں ایک دفعہ آتا ہوں اور دنیا بڑے ممالک میں گیا ہوں، لیکن مجھے تھوڑی سی یہاں خان صاحب نے بڑی ٹھیک بات کی، کچھ پازیٹیو تبدیلیوں کے ساتھ ایک نیگیٹو تبدیلی بھی نظر آئی کہ آدھا سچ جب آپ سنیں گے نا تو آپ اپنا ذہن آپ کا صاف نہیں رہے گا، پورا سچ بھی سننا چاہیے، پورا جھوٹ بھی سننا چاہیے، اور آدھا جھوٹ کو یہاں ٹائم نہیں ہوتا نا لوگوں کے پاس کوئی لمبا کالم پڑھنے کا، لمبی ہسٹری پڑھنے کا، چھوٹے چھوٹے وہ یوٹیوب بٹن دبایا گاڑی میں بیٹھا تو لگا لیا، یقین جانیے جتنے آج کل ٹاپ کے آپ کے یوٹیوبر ہیں نا، ہم ان کو میں ان کو صافی بھی نہیں سمجھتا، میں سیدھی آپ کو یہ داریال صاحب بڑے کامریڈ رہے، بھٹا صاحب بھی بڑے اسٹوڈنٹ اور ادب کے بڑے افسر ہونے سے زیادہ یہ ادبی ادب میں ان کی تاریخیں سنی ہے گورنمنٹ کالج سے، تو ان سے پوچھ لیجیے گا کہ صحافی میں اور دانشور میں اور رپورٹر میں اور بلاگر میں کیا فرق ہوتا ہے، تو جب آپ ایمانداری کے ساتھ، کیونکہ آج پاپولر میں ایک پاپولر پارٹی کے حق میں ٹویٹ کروں تو مجھے ہزاروں میں لائک ملیں گے، یوٹیوب کے اوپر میں پیسے بھی کماؤں گا، سورس آف انکم بنانا وہ خواہ علم ہی کیوں نہ ہو، جب آپ ذریعہ معاش بنا لیں گے نا، سیاست ہو، علم ہو، خوبصورتی ہو، کاروبار ہو، جو صرف آپ ذریعہ معاش بنائیں گے تو پھر آپ عدل نہیں کر سکتے، پھر آپ تجزیہ کر سکتے ہیں، عدل کام آپ کر سکتے ہیں جب آپ کی کوئی مجبوری نہ ہو، اور آپ تو مجبور لوگ ہیں، سچی بات، پولیٹیکل لوگ بھی مجبور ہیں، اور یہ ہمارے جو صحافی بھائی ہیں یہ ہم سے زیادہ مجبور ہیں، تو میں اس لیے آپ ان دوستوں سے کہوں گا اتنی بھی پریشانی نہیں ہے، مجلس ضرور پڑھنی چاہیے، سننی بھی چاہیے، رونق کے، لیکن مجلس سے پہلے فضائل بھی ہوتے ہیں، فضائل بھی سننے چاہیے،
اسی پاکستان میں مجھے آج تک بتا دیں کبھی کسی صحافی نے کوئی ایماندار سیاستدانوں کا یا ایسے سیاستدانوں کا تمام پارٹیوں میں لوگ کبھی کوئی تبصرہ کیا ہے کہ ان لوگوں کی بڑی قربانی ہے؟ کتنے یوٹیوب کے اوپر انہوں نے قرآن کیے ہیں کہ فلاں رضا ربانی نے اتنی کنسٹیٹیوشن کے لیے قربانیاں دی ہیں، پرویز رشید نون لیگ کا اس نے بڑی جیلیں کاٹی ہیں، بڑی سٹرگل کر کے اتنا سیاستدان بنا ہے، جماعت اسلامی کے بڑے بڑے لوگ ہیں، سراج الحق بھی اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہے، اس طرح اور ساری پارٹیوں میں اے ایل پی باچا کام کے بعد بھی بڑے بلور خاندان سارا شہید ہو گیا، ٹیررزم کا شکار ہو گیا، کتنے بھی لاکھ اس کے اوپر ہوئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اتنا آسان کام نہیں ہوتا، بس صرف ایک بیٹھ جانا کہ تیتر اڑا، تیتر کے اڑنے سے لے کر میں آپ کو تیتر کے اڑنے کا بتاتا ہوں، تیتر اڑتا ہوا سپریم کورٹ میں بیٹھ گیا، عدالت ملک، یہ بڑا آسان کام ہوتا ہے۔ میں اکثر ٹویٹر پہ تو کہتا ہوں آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کرو، میں چیلنج ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہوں، کبھی نہیں وہ لائیو پروگرام کرے، اس لیے نہیں کہ وہ کر نہیں سکتے، محدود علم، اور خدا رہا یہ جو محدود علم صرف یہ نوٹ کمانے کے لیے یہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کے علم نے آپ پرانے دانشوروں کو بھی سنا، بڑا کریں لکھا کریں، اور سیاست میں یقیناً گندے لوگ بھی ہیں لیکن اچھے لوگ بھی ہیں۔ سیاست کو اتنا آسان کام نہیں ہے، 4 لاکھ 4.25 لاکھ ووٹر ہوتا ہے ایک حلقے کا، ایم ایل اے کا، تو اس میں 2 کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں یا 3 کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں۔ اگر اتنا آسان کام ہوتا تو 20-25 ہزار کینڈیڈیٹ بھی بن جاتا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان میں سب سے مشکل کام ہے سیاست، اور یہ کوئی عام کام نہیں ہے، یہ نبیوں نے بھی کیا ہے، یہ اولیاء نے بھی کیا ہے، یہ امام پاکوں نے بھی کیا ہے، یہ بڑا نیکی اور پاکیزہ کام ہے، خدمت خلق کا کام ہے، یہ واحد کام ہے جس کے لیے آپ کے پاس روتے ہوئے بندے آتے ہیں اور آپ نے بغیر فیس کے اس کو بات سننی ہوتی ہے، اور آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس کو واپس بھیجے اور ہنستا ہوا جائے، آپ نے ملک کے لیے کر بولنا ہوتا ہے۔ اچھی چیز ہے آج سوشل میڈیا، یہ میڈیا ہے، اویئرنیس بھی لوگوں میں آئی ہے، ایک چیک اینڈ بیلنس بھی جدید طریقے سے، میں جو بول رہا ہوں مجھے پتا ہے یہ 50 سال کی ریکارڈنگ رہے، بار بار میرے سامنے آئے گی، تو ٹھیک ہے آپ لوگوں کو ایکسپوز بھی ہوئے لوگ، لیکن جہاں پر نوٹ ہوئے وہاں ایکسپوز بھی ہوئے، لیکن ایکسپوز ہونے کو آپ کہہ دیں کہ میں بھائی یہ حکمت عملی ہے، یوٹر حکمت عملی نہیں ہے، قرآن پاک میں اس کا واقعہ ہے کہ آپ نے عہد پہ پکے رہو، قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، میں کہوں کچھ میں اس پہ عمل نہ کروں، قول و فعل میں تضاد سب سے بڑی بیماری ہے سیاست میں، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اگر میری آپ سے ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں یہاں پولرائزیشن وہ نہ آنے دے، یہاں وہ نفرت نہ آنے دے، یہاں آپ جس طرح پہلے پیار ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے کمیونٹی کے طور پہ، آپ سفیر ہیں سارے پاکستان کے، یہاں آپ کے اوپر کوئی چھاپ نہیں لگنی چاہیے کہ آپ اس پارٹی کے نظریے اپنے میں رہیں لیکن دوسرے کے نظریے کو گالی نہ بنائیں، اپنے نظریے پہ قائم رہو لیکن دوسرے کے نظریے کو ہتک نہ بناؤ، میری یہی آپ سے ریکویسٹ ہے، اور یہ نوجوان بچوں کو پلیز سکھایا کریں۔ میں آج سے 10 سال پہلے کبھی ادھر آتے تھے تو مجھے جو جوید صاحب، دانیال صاحب، بڑے پرانے سے ملاقات نہیں ہے، سارے لوگ ملتے تھے، ساری پارٹیوں کے لوگ ہوتے تھے، ایک دوسرے سے کپڑے بھی لے جاتے تھے، ایک دوسرے سے وہ مذاق بھی کرتے رہتے تھے، لیکن پائے کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا، کہتے ہیں یہ ایک علاقے کے ہیں، پاکستان سے ہیں، پنجاب سے ہیں، کے پی کے لوگ ہیں، سارے تھے، گلدستہ ہوتا تھا، لیکن اب وہ پولرائزیشن یہاں بھی پہنچ گئی، وہ نفرت، وہ چیزیں، وہ گلہ گزاری، وہ گالی گلوچ، پلیز اس سے بچیں، یہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اور یہ پاکستان میں جو ایک وبا ہے، لیکن یقین کریں میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان پڑھ لوگوں میں پھر بھی نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ ہے، یہ پروفیسر صاحب نے مطلب کیسا لوگوں کو پڑھایا ہے پڑھے لکھے لوگوں کو، تو میں یہی آپ سے دوبارہ گزارش کروں گا، اور سچی بات ہے میں تو پاکستان کے معاملے میں مایوس اس لیے نہیں ہوں کہ جتنی تیزی سے لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں نا، جتنی تیزی سے، یہ ایک اچھی چیز ہے، جو سامنے آئیں گے ان کے اصل چہرے لوگوں کے سامنے، جو میری حقیقت ہوگی وہ میں نہیں چھپا سکتا آپ سے، سال نہیں 2 سال نہیں، اب دیکھیں ہر الیکشن میں ہر ایونٹ کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے
کہ اس سٹوری کے پس پردہ کیا ہے, اس میں کون ایکسپوز ہوا ہے, کون ایکسپوز ہوا ہے. ہر ایونٹ میں کبھی جوڈیشری ایکسپوز ہوتی ہے, کبھی کوئی اور ادارہ ہو جاتا ہے, کبھی سیاستدان ایکسپوز ہوتے ہیں, انہیں بھی سب اپنا اپنا حصہ لیں. لیکن ایک حقیقت ہے کہ اس میں عوام کا فائدہ کم, اصل جنگ اشرافیہ کی, اور آپ اشرافیہ کے اداکار نہ بنیں. اشرافیہ کی جنگ ہے, 22, 25, 30 لوگوں کی جنگ ہے, لیکن ان میں اچھے لوگ بھی ہیں. ہم سٹرگل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اس میں لڑائی بھی لڑیں گے, سٹرگل بھی کریں گے, ہار نہیں مانیں گے, سٹرگل کریں گے. سٹرگل زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے. تو میں آپ کو بڑا زیادہ ٹائم دے دیا کیونکہ ندیم صاحب نے ایک سوال ایسا اٹھا دیا. تو میں, پاکستان میں سیاست مشکل بڑی ہے, لیکن یہ بھی دیکھیں کہ اس میں کتنے بلاگر ہیں جنہوں نے بلوچستان کا کبھی ذکر کیا ہو کہ بلوچستان میں لوگ زندگی کیسے گزار رہے ہیں. یار پاکستان کوئی صرف پنجاب نہیں ہے, یہ جی ٹی روڈ نہیں ہے. یہ میرے پختون بھائی بیٹھے ہیں, ان سے پوچھے نا پہاڑوں پہ لوگ زندگی کیسے گزارتے ہیں. کتنے صحافی کے دانشور وہاں جا کے پروگرام کرتے ہیں. سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھ کے یا اسمبلی کے سامنے بیٹھ کے پروگرام کرنا بڑا آسان ہے. اس کے بعد اٹھ کے پی سی میرٹ میں جا کے چائے پیے, کھانے کھائے, موجے کریں. پسی ہوئے طبقوں کے لیے کتنے پروگرام ہوتے ہیں, ان سے پوچھا کریں پسی ہوئے طبقوں کے لیے کون پروگرام کرتا ہے, کتنے لوگ کرتے ہیں. کتنے سیاستدان ہیں جو آج کل پسی ہوئے طبقوں کا ایک محاورت کہہ دینا کہ عام آدمی بھائی, عام آدمی بلوچستان میں بھی رہتا ہے. کسی کی ماں غائب ہے, کوئی بچہ سٹرگل کر رہا ہے, کبھی فوجی شہید ہو رہا ہے, کہیں پہ بیچارے ہمارے سویلین شہید ہو رہے ہیں. ہم نے, عام آدمی تو فاٹا میں بھی رہتا ہے, عام آدمی تو بدین میں بھی رہتا ہے, عام آدمی تو بڑے دور دراز علاقوں میں ڈی جی خان کے پہاڑوں میں بھی رہتا ہے جہاں پینے کا پانی نہیں ہے, جہاں آج بھی چھوٹو گہل سے نمٹنا پڑتا ہے. تو یہ اشرافیہ کی جنگ ہے. اشرافیہ کی جنگ میں ذرا انجام کیا کریں, اتنا سیریس نہیں کو لیا کریں. پاکستان زندہ باد, کینیڈا.